बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मेरे शो में गुफ्तगू करते हुए कुछ अहम बातें की। इसके बाद पार्टी में इस पर शदीद तनकीद भी हुई और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब सवाल यह है कि वो कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या ये महज एक सियासी सरजनिश होगी या बाकायदा शोकाज नोटिस, मुअत्तली या पार्टी डिसिप्लिन की तलवार नियाम से निकलने वाली है? गंडापुर साहब ने जिस अंदाज में दाखिली कमजोरियों, फैसला साजी के फुकदान और बाज शख्सियात के सियासी किरदार पर सवालात उठाए, उसने पार्टी के ऐवानों में जैसे जलजला सा बर्पा कर दिया। यूं महसूस होता है कि यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि बंद कमरों में गर्दिश करती सरगोशियों को माइक की रोशनी मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। गुज़श्ता रोज पहले धरनों को खत्म करने का ऐलान, मेडिकल रिपोर्ट पर तसल्ली का इजहार और फिर अचानक एहतजाज का दोबारा आगाज। यह सब कुछ ऐसे है जैसे सियासी उफक पर बादलों की कतार हो जो कभी बरसने का ऐलान करे और कभी समत बदल ले। एक तरफ हुकूमती वज़रा ये कहते नजर आते हैं कि तिब्बी माहिरीन ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी, बीनाई बेहतर है, इलाज जारी है, और खुद पार्टी क़यादत ने इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठती हैं कि असल मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती, जाती डॉक्टर को इजाजत क्यों नहीं, अहले खाना को मुकम्मल रसाई क्यों नहीं। सच और तासुर के दरमियान ये कशमकशी शायद इस तहरीक की मौजूदा कैफियत का सबसे बड़ा इस्तारा है। आज अलावा राजा नासिर अब्बास की भी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात के चर्चे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या एक मुलाकात से बयानिया बदल जाएगा या इख्तलाफात की दरारें मजीद नुमायां होंगी? अदालत उज़्मा की यकीन दहानियां, अटॉर्नी जनरल के बयानात, जेल हुक्काम की रिपोर्ट्स और सियासी क़यादत के दावे सब अपनी जगह मौजूद हैं, मगर सियासत में हकीकत सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती, वो एतमाद भी होता है जो दिलों में जागजी हो। अगर एतमाद मुतज़लज़ल हो जाए तो सेहतमंद आंख भी शक की धुंध में कमजोर दिखाई देने लगती है। गुज़श्ता रोज साबिक़ मेंबर पीटीआई शेर अफजल मरवत की पख्तूनख्वा हाउस में अचानक एंट्री ने भी सियासी फजा में एक नई लहर जन्म दी। सोशल मीडिया पर वायरल वो क्लिप जिसमें वो नशिस्त संभालने लगते हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उठकर चले जाते हैं। गोया खामोशी में लिखी गई एक तवील दास्तान है। यह महज एक नशिस्त का खाली होना नहीं था, बल्कि शायद इख्तियार और नाराजी के दरमियान खिंची एक लकीर थी। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह महज वक्ती नाराजी है या पार्टी के अंदर ताकत के मराकिज बदल रहे हैं? क्या यह इनफरादी अना की जंग है या नजरियाती समत का तायुन? हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ यह है कि बानी पीटीआई को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मैसर हैं, इंजेक्शन लगाया गया, माहिरीन की टीम ने मुआयना किया, हत्ता के सियासी रहनुमाओं और जाती डॉक्टर्स को भी ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी के बयानात में एक इंतजामी एतमाद झलकता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक है और यह कि सेहत के मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है। मगर तहरीक इंसाफ के बाज रहनुमा इसे हमदर्दी कार्ड नहीं बल्कि बुनियादी हक करार देते हैं। यूं एक ही मंजर को दो जावियों से देखा जा रहा है। एक जाविया कहता है कि सब ठीक है, दूसरा कहता है हमें खुद देखने दो। इसी तजाद में धरना कभी शिद्दत पकड़ता है और कभी मुज़ाकरात की सरगोशियां सुनाई देती हैं। पार्टी के अंदरूनी मामलात भी कम पेचीदा नहीं। अली अमीन गंडापुर के बयानात, अहले खाना के किरदार पर तबसरे और उस पर मरकजी क़यादत का मुमकिना एक्शन, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि फैसला साजी का मरकज वाज़े नहीं। क्या इख्तियार चेयरमैन के पास है, पार्लिमानी क़यादत के पास है, या फिर वो हल्के ज़्यादा मौसर हैं जो सड़कों पर कारकुनों को मुतहर्रिक रखते हैं? इंसाफ यूथ विंग के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर धरने, कुछ रहनुमाओं की जानिब से ख़त्म करने की कोशिशें और फिर इनकार। यूं लगता है जैसे एक ही कश्ती में सवार मुसाफिर मुख्तलिफ समतों में चप्पू चला रहे हों। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की असल समत क्या है। क्या ये इख्तलाफात वक्ती हैं या गहरी तकसीम की अलामत? अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई महज तादेबी कदम होगा या एक बड़ी सफबंदी का आगाज? बानी की सेहत का मामला किस हद तक सियासी बयानिए में ढल चुका है? और सबसे बढ़कर यह कि फैसला साजी का इख्तियार किसके पास है? क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुनज़्ज़म होकर उभरेगी या अंदरूनी कशमकश उसकी रफ्तार सुस्त कर देगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने हमने स्टूडियोज में दावत दी है जनाब शेर अफजल मरवत को। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आगाज़ करते हैं कल के एपिसोड से। हम भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद थे जब आपने एक बड़ी धमाकेदार एंट्री दी। फॉर अ फ्यू पीपल वहाँ पे इट वॉज अ सरप्राइज एंट्री
اور سہیل آفریدی صاحب جب آپ پہنچے تو سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئیں ان سے یہ تاثر ملا اور یہی خبر چل رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، تو وہ کسی قسم کا کوئی سائلنٹ پروٹیسٹ تھا ان کی طرف سے، یا پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے؟ بہت شکریہ مخدوم صاحب. میں تو خیر علی امین خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور میں نہ سہیل آفریدی کے پیچھے کبھی گیا ہوں، نہ مجھے میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جانا چاہیے. بہرحال جب میں واپس جا رہا تھا تو چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے، ایم پی ایس بھی تھے، تو یہ بھی میرے لیے معیوب ہوتا کیونکہ میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، میرے وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو میں نے ہاتھ ملایا کیونکہ یہی ہمارے اقدار ہیں. اور میں نے بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ کوئی چائے کانا اگر ہو تو، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ ظرف اس کا تھوڑا اتنا چھوٹا ہے. یہ ڈرتا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے کہ جناب علی ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو آسمان گر پڑے گا. بہرحال آئندہ جو ہے میرا ہاتھ اس کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک اور چیز بڑی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، اور آپ نے بھی چونکہ پی ٹی آئی کے لیے ایک پوری ہم نے دیکھا کہ اسٹرگل کی، اسٹریٹ موومنٹ جو ایک پوٹینشیل تھا اس ٹائم پہ، اور جو ایک نیریٹو تھا اور جو پریشر تھا پی ٹی آئی کا، وہ بھی ہم نے دیکھا. تو اس ٹائم بھی پابندیاں بھی تھیں، کریک ڈاؤن بھی ہوتا تھا. محسن نقوی صاحب کے والد سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ دی. میں بھی ذاتی طور پہ سرپرائز ہوا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں محسن نقوی نے کی ہیں اتنی کسی نے نہیں کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقوی صاحب بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایسی کوئی کوشش کر رہے تھے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ ایک بیان جو علی امین خان نے دیا غیر ضروری تھا ان کے لیے، کیونکہ اب ان کی ٹرولنگ پی ٹی آئی پھر کر رہی ہے اس بیان کی وجہ سے. یہ اس میں یہ حقیقت ضرور پنہا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ ڈائیلاگ میں بڑے ہی مطلب لچک دکھایا کرتے ہیں، اور جب بھی یہ تکلیف ہوتی تھی ملاقاتوں کی تو اس میں بھی وہ بڑا مطلب ایکوموڈیٹ کرتے تھے. یعنی جتنی بھی یہ مذاکرات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عموماً ترجمانی یہ کرتے رہے ہیں، اور اپنے تئیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بات بن جائے. یہ جو 25-26 نومبر کو جو واقعات ہوئے نا، اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی، طیارہ دیا ہمیں، بیشتر غور اور بیشتر سیف کو لے کے اٹک گیا، اور خان تک رات کے 9 بجے رسائی دی سیل پہ. بہرحال اس حد تک تو علی امین خان کا بیان درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ویسے انوارنٹیڈ بیان تھا، ٹائم نہیں تھا ابھی. میرا خیال ہے مطلب یہ کہ ویسے میں علی امین خان کے لیے فیل کر رہا ہوں، مجھ جیسا بندہ دینا، کیونکہ ہم نے تو ساری کشتیاں جلائی ہوئی ہے، پرواہ ہے ہی نہیں کسی. آپ نے جتنی ٹرولنگ دیکھ لی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد تو اور ہو نہیں سکتی. اب تو کوئی یہ شیطان بھی آ جائے نا، ہمیں اب پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جن شیطانوں کو ہم نے بھگت لیا نا، اس کے بعد جو ہے کوئی مہا شیطان آ جائے تو کوئی مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اچھا، ویسے ابتدا میں ہم دیکھتے تھے کہ مطالبہ احتجاجوں میں ہوتا تھا مینڈیٹ واپس کر دیں ہمارا، ٹھیک ہے، یہ حکومت چلی جائے، فارم 47 کی حکومت. پھر آیا خان کی رہائی، پھر مطالبہ اس لیول پہ، اس نہج پہ چلا گیا کہ بہنوں کی ملاقات کروا دو. اب ہے کہ صحت. ایک پریشر تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے بھی ایک پریشر بلڈ کیا تھا. علی امین گنڈا پور کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پریشر ہے لیکن گنڈا پور یہ نہیں چاہتا، یہ لوگ مینجڈ ہیں، یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں. تو تاثر تو یہ تھا کہ ان لوگوں کے جاتے ہی، جن پہ یہ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ مینجڈ ہیں، ان کے جاتے ہی بہت کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں، بلکہ بات شاید آپ اس وقت ویسے کہاں پہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو سٹرگل ہے، اسٹریٹ موومنٹ، اور پی ٹی آئی کی اس پاور کو یا اس پریشر کو جو ایک دور میں تھا؟ یہ پی ٹی آئی بالخصوص بشرا بی بی کے جیل جانے کے بعد پی ٹی آئی میں ایک نئی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ آئی کہ ہر ایک شخص نے اپنی پناہ جو ہے نا اور اپنا سیاسی فیوچر جو ہے وہ خاندان کے لوگوں کے قدموں میں دیکھ لیا. اور اس کے یہ 1 سال کے اندر میں ہم نے دیکھا کہ پوری پی ٹی آئی چینج ہو گئی، اور اب لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کا بھی اس طرح، وہ اس زمانے میں 9 مئی کے بعد 8 فروری تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو رول تھا. وہ پارٹی کے لیے لگے تھے، ظلم کے خلاف بول رہے تھے، اپنے کینڈیڈیٹس کی کمپین کر رہے تھے، خان کے
لیکن جب 8 فروری ہوا تو اس کے بعد جب بشبی بھی جیل میں چلی گئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ آل ٹوگیدر سوشل میڈیا کا چہرہ تبدیل ہوا، سائڈیں لینے لگے، لوگوں کو گرانے پہ لگ گئے. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ماں سوائے علیمہ خانم کے اور سلمان اکرم راجہ کی باقی سب غدار ہے. کوئی ایک شخص کوئی بتا دے جو انہوں نے غدار نہ بنایا ہو. پھر دوسری بات جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ پارٹی جو ہوتی ہے یہ ایک ادارہ ہوتا ہے اور اس کا نظم و نسق، اس کا جو نظام چلانا ہوتا ہے وہ ایک سیاسی مشاورت سے قیادت کرتی ہے. یہ تبدیلی آ گئی کہ وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رہ گئی. اب جناب سب جو ہیں وہ محترمہ علیمہ خانم کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں سے کیا اجازت آتی ہے. تو جب سیاسی وزڈم، کلیکٹیو وزڈم اور ادارہ جو ہیں وہ خاندان کے لوگوں کی الفاظ کے منتظر ہو جائیں، پھر پارٹی میں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی تحریک جب اپنے اندر اتنی کمزوریاں رکھتا ہے وہ بیرونی عملہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو یوں ہم نے توڑ پھوڑ دیکھی اور وہ ایسی توڑ پھوڑ ہو گئی کہ اب پارٹی جو ہیں سرے سے پارٹی کی شکل ہی نہیں رکھتی ہیں. ہر ایک اپنے تئیں لیڈر بھی ہیں، غدار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں. اور جو یعنی اب دیکھیں نا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کہتا ہے میرے لوگ نہیں ہیں، میں نے نہیں بٹھائے ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتا ہے پورے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا، یہ کس نے بٹھائے ہیں. قیادت یہ اس طرح پارٹیاں ہوتی ہے. یعنی کسی میں بھی اتنی آج اگر بیشر گور اور سلمان اکرم راجہ اور محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کریں، لیکن یہ جرأت یہ کبھی کریں گے نہیں، کیونکہ آگے سے ان کا پھر جو اور مانیٹر ہیں وہ ہے سوشل میڈیا. اور وہ تو جناب علی اس کا کوئی کام ہی نہیں رہا. جتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو اور پی ٹی آئی کو اور جمہوریت کو اور پاکستان کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر پارٹی کو یا پارٹی کے اقدار کو اس سوشل میڈیا نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے. اچھا، یہ پی ٹی آئی کے کچھ ایک تو سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، باہر بیٹھے ہیں، ایک نیریٹو بناتے ہیں اور وہ نیریٹو بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ ایٹریبیوٹیڈ ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز گل ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر بھی کچھ اب لوگ شامل ہو رہے ہیں اور یہ ایک ولاگنگ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے اور یہ ایک ٹیگ لگتا ہے سب کے اوپر اور باہر بیٹھ کے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپوائلرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ڈیل نہیں ہو پا رہی یا کوئی لچک نہیں دکھا پا رہے یا کوئی پی ٹی آئی کے لیے نرمی نہیں ہو پا رہی؟ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی نا تو پی ٹی آئی میں اس دور میں سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہوتی تھی کہ کون فیض کا کتنا قریبی ہے. کسی کو یہ نہیں پڑی تھی کہ کون خان کا کتنا قریبی ہے، فیض کا کتنا قریبی ہے. اور یہ شہباز گل اور عمران ریاض اور یہ صابر شاکر اور یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ، یہ سب اس دور میں خان کے ساتھ متعارف ہوئی ہے. یہ کوئی پرانے ورکر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اور یا ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. پھر یہ جو ہیں، پھر جب آپ ایک سے متعارف ہوتے ہیں آپ پورے ادارے میں جو ہیں رچ بس جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ فیض کے ادارے کے ایسیٹس تھے. اور ان ایسیٹس نے جو ہیں اس دور میں وہی کام کیا. اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو جو آج بیانیہ دے رہے ہیں اس کا کمپلیٹ اینٹائیتھیسس ہے. یعنی جو آج فیض کی صورتحال ہے ایگزیکٹلی اسی کے مطابق جو ہیں ان کا بھی نیریٹو ہے. ان لوگوں نے اتنا نقصان شاید محسن نقوی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، کسی نے نہ دیا ہو جتنا ان 5-6 یوٹیوبرز نے دیا ہے. کیونکہ 3 دفعہ ہماری بات بنتے بنتے رہ گئی. جو ہی بات جو ہے فائنل ہوتی تھی اس دوران کوئی ٹویٹ آ جاتا تھا، کوئی گالم گلوچ آ جاتی تھی، کوئی کمپین، کوئی اسپیس آ جاتی تھی. یہ کہہ کے میں تک گیا ہوں. اور جو پی ٹی آئی اور چیز ہے نا ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے. آپ نے ان کو تو اربپتی بنا دیا خان کے نام پہ، خان کا ہی کباڑا کرتے ہوئے. اور اوپر سے پی ٹی آئی جو ہیں اگر یہ دم توڑ جاتی ہیں نا تو اس میں سب سے زیادہ کلیدی کردار نہ کہ صرف یوٹیوبر کا ہوگا بلکہ ان لوگوں کا بھی ہوگا جنہوں نے ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بینیفیشریز ہیں؟ خان اگر باہر آ جاتا ہے تو ان کا وہ جو ایک بیانیہ ہے وہ دم توڑ جائے گا اور یہ شاید چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے. سر میں آپ کو بتا دوں نا، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے ذرا ان کے یہاں کے اثاثے دیکھ لیں، عمران ریاض کے دیکھ لیں.
اس کے گھوڑوں کے استبل دیکھ لیں، اس کے فارم ہاؤسز دیکھ لیں جو چکوال میں انہوں نے زمینیں خریدی. خود یہ کواساکی موٹر سائیکل پہ آج سے 5-6 سال پہلے ملازمت کرتا تھا. اب جناب علی آپ یوٹیوب کی صرف اس کی آمدن دیکھ لیں. میں ان آمدن کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو دبئی میں انہوں نے گاڑیوں کے بہت سے شو روم جو بنائے ہیں. اچھا، شہباز غل کو دیکھ لیں، یعنی صرف اس نے 1.5 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ یہ جو سوسائٹی ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، جو آئی بی سوسائٹی ہیں انٹیلیجنس بیورو کی، جی سیکٹر بنتا ہے یہ کوئی انٹیلیجنس بیورو کی سوسائٹی ہیں بہت مشہور، یہ جو بالکل ایکسپریس وے پہ آپ جاتے ہیں. جی گلبرگ گرینز 1.5 ارب کی زیادہ سے تو اس نے یہاں پہ جائیدادیں بنائی، امریکہ میں گھر بنائے. اور یہ مالی حیثیت اس کی کہاں تھی؟ مطلب یہ نمبردار جو ہیں وہ اپنے علاقے میں نمبردار کے نام سے پہچانے جاتے، آپ کو علم ہوگا. جی بالکل. تو نمبرداروں کے مطلب یہ کہ اتنے بڑے نمبردار بھی تو نہیں تھے. مطلب نذیر نمبردار جو ہیں اس کا اتنا مطلب اتنی جائیداد اور یہ تو نہیں تھی. یہ خود جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر تھا، پڑھاتا تھا اور یہ تھا. کوئی کبھی کسی کو بتا دینا کہ آپ نے کہاں پہ پڑھایا ہے. ایسے سارے ٹھگ، بلکہ مہا ٹھگ یہ یہاں اکٹھے ہوئے. خان جو ہے اس کی آنکھوں میں دھول جون کی. جب تک خان پرائم منسٹر تھا ان کے وسائل، ان کی وزارت، ان کے دفاتر کا ابیوز کرتے رہے. یہ جو صابر شاکر ہے اس کے اسپتال پہ قبضے کی داستان پوری اسلام آباد کو پتہ ہے. محیط پور زیادہ جو ٹیکے لیتا تھا ISI کی وساطت سے، سب کو علم تھا. اب یہ لوگ جناب ان کے نجات دہندہ ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے ان کی آنکھیں اب کھلنی چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. رائٹ. اچھا، ایک اور چیز ابھی آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے اور یہ آ رہا ہے کہ پارٹی اب اس کے خلاف ایکشن لے گی. تو کہیں وہ ایکشن ریپلے تو نہیں ہم دیکھ رہے کہ جو آپ کے ساتھ ایک پورا ایپیسوڈ ہوا وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کر دیا جائے؟ اس میں اب یہ بھی آ رہا ہے کہ سہیل افریدی وانٹس ہم آؤٹ بیکاز ہی از دیئر ٹو اسٹیل دی اسپاٹ لائٹ. میرا خیال ہے سہیل افریدی جو ہیں اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں کہ سیاست کیا ہے. اس کے لیے بس یہی ٹائم کافی ہیں جتنے مہینے یہ رہ جاتا ہے وزیر اعلیٰ، اور جس مقصد کے لیے جو جس کام پہ آج کل لگا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے. صحیح ہے. زیادہ ٹائم گزار پائیں گے یا سوشل میڈیا کا یہ بھی شکار ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ سوشل میڈیا کا نہیں، یہ اپنے عوامل کا شکار ہوگا. اوکے. ہاں، لیکن جو علی امین خان کے حوالے سے کیا بیان دیے انہوں نے، جو خبر یہ آئی ہے کہ پارٹی اب ان کے خلاف ایکشن لے گی جو انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیں، جب تک بہنوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی نا پارٹی، تب تک پارٹی جو ہے آئے دن اسی طرح زوال پذیر رہے گی. صرف اتنا کرنا ہے کہ خدا کے لیے سیاست سے دور ہو جائے. یہ کام انہی لوگوں کو کرنے دینا جن کو خان نے مقرر کیا ہوا ہے، جن کی یہ فرائض ہے. دیکھیے، ورکر کی ستائش اگر اس کے کام کے معیار پہ نہ ہو اور خاندان سے قربت کی بنیاد پر ہو تو پارٹی کے اندر کیا اہلیت رہے گی؟ باقی جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا علی امین خان، ابھی میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے یہ پرواہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے PTI سے مجھے نہ نکالا ہوتا تو یا تو میں قید میں ہوتا، اوکے، یا اور نہ میں نہیں رہتا، ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوتا، یا پھر میں مفرور ہوتا. لیکن چونکہ مفرور ہونے والا بندہ نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں جیل میں پڑا ہوتا. تو ایسے نکالے جانے پہ میں ان کا مشکور ہوں. آرام سے، اب نہ کوئی پرچے ہیں، نہ کوئی ایجنسیاں پڑی ہے، نہ کوئی گند ہے، اور نہ میں کسی کو جواب دے ہوں. تو لہٰذا اب اپنی مرضی کرتا ہوں. اب آپ نکلیں گے خان کی صحت کے لیے اگر کوئی بڑا کنسرن سامنے آتا ہے؟ ایک شرط پہ، سوشل میڈیا جو کر رہا ہے اس کے پر کاٹنے کا اختیار لوں گا، اور نمبر 2 جن لوگوں نے تباہی مچائی ہے ان کو فکس کرنے کا اختیار لوں گا. جب یہ ملے گا تو تبھی پھر پاکستان بھی دیکھے گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ تحریک اس طرح چلتی ہے. اچھا، اس وقت ایک اور چیز یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اور اس میں محمود خان اچکزئی بھی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ PTI نے انہیں آگے کر دیا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ PTI کے اندر کوئی کیپیبل بندہ تھا ہی نہیں، اس لیے ان 2 کو آگے کر دیا. دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ کوئی کمٹمنٹ کر بھی دیں گے تو کل کو کہیں گے کہ یہ تو PTI ہے ہی نہیں. تو اس سب کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کرے گا کون اس وقت؟ اگر بات چیت آپ
ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, اور اگر ہم ایک برڈز آئی ویو ذرا میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں, بات چیت کرے گا کون؟ اور وہ بندہ جو سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بھی نہ ہو, جو سوشل میڈیا کے ہاتھوں ڈرے بھی نہ کہ بھائی میں نے بات کر لی تو. صاحب آپ اگر پی ٹی آئی کے 2 سال کی سیاسی فیصلوں کی اگر تاریخ کا ایک جائزہ لینا تو کوئی ایک فیصلے کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے ہیں جو آپ مجھے یہ کہہ سکے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کا ہے. اوکے. جو بھی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ اور بڑے سے بڑا فیصلہ سب جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں خان کے نام پہ. اور کون کرواتا ہے؟ یہی لوگ کرواتے ہیں, یہ 3-4 لوگ, یعنی خاندان کرواتا ہے. خاندان جو فیملی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, بہنوں کی پلس جو سپاؤز ہے خان صاحب کی, جی جی, یعنی یہ لوگ, یا مراد سعید ہو گیا, اس کی بھی بڑی چلتی ہے. دیکھیں ابھی علی امین خان کو ہٹانے میں بنیادی کردار تو اس کا تھا, مراد سعید کا. ہاں اچھا, تو اور سہیل افریدی کو لانے میں بھی مراد سعید کا. وہ دیکھیں سہیل افریدی کو تو خان جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کے ٹکٹ پہ عذرات آئے, جب یہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ان کو ایوارڈ ہو رہا تھا, تو یہ ساری ریکمنڈیشن کے ساتھ خان کے پاس ہم ادھر پارلیمانی بورڈ کا یہ فیصلہ لے کر گئے کہ جی یہ عذرات ہیں. عذرات یہ تھے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں اس کے ایم پی اے کی ٹکٹ دینے پر اس کے حلقے کے کچھ لوگوں کا, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آج کل ان کے بڑے اچھے ان کے ساتھ مراسم ہے, اوکے, لیکن علی امین خان جو ہیں وہ وزیر تھے کہ اس کو ٹکٹ دینا ہے. اچھا, یہ ٹکٹ علی امین نے سہیل افریدی کو لے کے دی؟ ہاں, یہ ٹکٹ تو اگر علی امین خان مائنس ہوتا تو یہ تو ایم پی اے بھی نہ ہوتا. تو یہ پھر جب میں نے خان کو ایکسپلین کیا کہ علی امین, اس نے کہا سہیل افریدی کون ہے؟ خان نے کہا, اور آج تک سہیل افریدی خان سے ملا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تو بنا دیا یا بنوایا گیا, لیکن خان ان کو جانتا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی پارٹی آپ کہتے ہیں کہ 3 گروپس کے ہاتھ میں ہے, ایک بہنوں کا گروپ, ایک سپاؤز یعنی کہ بیگم جو ہے خان صاحب کی, اور تیسرا مراد سعید. نہیں, میرا خیال ہے یہ سب ایک فیملی کی طرح ہے. ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں؟ آپس میں اختلافات ہیں, لیکن نا میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے. 85% فیصلے جو ہیں وہ بیگم صاحبہ جو بش بی بی ہے اس کے ماں پہ یا سفارش پہ ہوتے ہیں. 10% فیصلے جو ہیں وہ علیمہ خانم بہنیں اور باقی ملا کے, اور 5% فیصلے میرٹھ پہ اور سوشل میڈیا اور ABC ان کی ماں پہ ہوتے ہیں. بس یہ میں حلفاً کہتا ہوں, اللہ حاضر و ناظر ہے کہ یہی ہمارا معیار ہے فیصلوں کا. یعنی پارٹی اس وقت پھر اس میں پارٹی کیا مومنٹم بلڈ کر پائے گی؟ بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اکرام, پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ثریا بی بی نے. ناظرین اکرام, اس وقت صورتحال بڑی پریشان کن ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت دھرنا بھی دے رہی ہے, لیکن وہیں دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے کہ صحت بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو حالت ہے اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. ثریا بی بی صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی ایک دھرنا جاری ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر, آپ کے اپنے صوبے کے اندر جہاں جہاں پر روڈز بند تھے, دھرنا دیا ہوا تھا لوگوں نے, اس کے حوالے سے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے. تو اس سب کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے؟ تھینک یو سو مچ پروگرام میں مجھے وقت دینے کا, شکریہ, مہربانی. جو بات آپ نے کی کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صورتحال ہے, تو اس پر کوئی آفیشیل کال پر لوگ نہیں نکلے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پارٹی کوئی آفیشیل کال پہ وہ راستے بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. صورتحال یہ ہے, جب سے خان کی صحت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں کے جذبات, لوگ مشتعل ہو گئے, اشتعال میں ہے, غصے میں ہے, تو سارے نکلے ہوئے ہیں.
تو ابھی کورٹ کا جو آرڈر آئے ہیں یہ سب اس پر ہم سب پریشان ہیں کہ اب لوگوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ اگر ہم آفیشیل کال پہ ہمارا ایک پراپر دھرنے کا سسٹم ہوتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کو ہدایت کرتے یا ان کے ساتھ رہتے. تو اب ہم لوگ بھی پریشان ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ سارے گھروں سے لوگ نکلے ہیں اور ورکر اپنے آپ سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہی تشویش ہے. ابھی ہمارے بڑے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اس پر ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا تو آگے کا جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ پارٹی واضح کر چکی ہے کہ یہ آفیشیل کال نہیں ہے اور اسی لیے یہ کال واپس بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں. اب اگر عدالتی احکامات پر عمل ہوتا ہے تو ان لوگوں پر کیا کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا؟ اور اگر کریک ڈاؤن کرتی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس، خیبر پختونخوا کی ایڈمنسٹریشن، تو یہ پھر ڈائریکٹلی کوسچن پوچھا جائے گا کارکن کی طرف سے، اپنی لیڈرشپ سے. سو یہ ایک ڈائلما تو ہے. اب اس میں الٹیمیٹلی کیا پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو خود یہ کہنے جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں؟ میرے خیال سے ایسا ہی ہوگا. ابھی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے، جو ہی ہمارے بڑے نکلیں گے تو اس پر مشاورت ہوگی کہ ہم اپنے کارکنوں کے پاس جائیں گے، ان سے مشاورت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو جو بھی ہے صورتحال سامنے ہمارے بڑے جو فیصلے کریں گے ہم وہی طریقہ کار ہم اختیار کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہماری پارٹی کی جو ذمہ داری کے جو وہ ہے نا بات ہے تو یہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے. تو ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب، آج تو ایک بات یہ تھی کہ اچکزئی صاحب کی خان سے ملاقات کا بھی یہ حکومت نے وعدہ کیے تھے. آخر میں آ کے ہمارے اڈیالہ کا فیملی ڈے بھی تھا تو ہمارے ورکروں پر وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئے، ان کو راستے بھی سارے ان کے لیے بند کیے گئے. تو حکومت خود بھی حیران پریشان ہے. اس پریشانی کی حالت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی، سچویشن بھی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ تو ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ لوگ کیوں تماشا بنا رہے؟ کیا بنتا ہے؟ کیا یہ نہیں بنتا کہ بہنوں کو ایک مریض سمجھو اس بیچارے کو؟ وہ تو پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے. عمران خان پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، یہ ساری دنیا تسلیم کر گئے ہیں. وہ اس ٹائم اس کی صحت کا معاملہ ہے تو ان کے بہنوں کو یا ان کے ذاتی معالج کو ان سے نہ ملنے دینا یہ ایک بڑی تشویشناک ہے. یہ چھوٹی سی ایک سمپل سی بات ہے جس پر ہم لوگ دھرنا دیا، آج ہمارا 5واں دن ہے. تو اگر یہ اس کے ذاتی معالج یا ان کے فیملی میں سے کسی بہنوں میں سے کسی ایک کا ان سے ملنے دیتے تو سارے لوگ، ہمارا کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے فیصلے آئیں گے تب ہمارے خان کی رہائی بھی ہوگی. لیکن اب بات صحت پر آئی ہے تو صحت پر سارے کارکنان، سپورٹر سارے تشویش میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کور کمیٹی کی جو میٹنگ ابھی جاری ہے اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم ایک اسٹیپ آگے جائیں گے اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے ورکروں کے ساتھ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بات چیت بھی کریں گے اور طریقہ کار سے ان کو دیکھتے بھی ہیں. اگر پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ورکر تو سارے تیار ہے دھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو مشکلات بڑھیں گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اوکے، چلیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ورکر میں تذبذب ہے. اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ورکر پریشان نظر آتا ہے کہ ہم کس کی ہدایات کو فالو کریں، کس کی ہدایات کو فالو نہ کریں. پارٹی میں چین آف کمانڈ کیا ہے؟ ہمیں علیمہ خانم کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں بیرسٹر گوہر کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا بھی ہے یا نہیں، یا پھر ہمیں، کیونکہ معاملہ اب صحت کا ہے اور صحت ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہوتی ہے، ظاہری بات ہے زندگی کا رسک ہوتا ہے. اس سب کے اندر دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف دیکھنا ہے، خیبر پختونخوا سے جنید اکبر کی کال کا انتظار کرنا ہے. تو ورکر تو کنفیوز ہو چکے ہیں. اور اس سب کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں، جب ہم ان کے سامنے یہ نقطہ رکھتے ہیں کہ وہ پریشر بلڈ کریں گے تو وہ کہتے ہیں یہ تو خود تتر بتر ہے، یہ تو خود منتشر ہیں، ان کی تو ایک اپنی چین آف یا لائن آف کمانڈ ہی نہیں ہے. نہیں، بالکل یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ورکروں، سپورٹروں، جو بھی پاکستان تحریک انصاف، بلکہ پورے پاکستان والوں کو پتہ ہے کہ جو ابھی کا جو ہے نا وہ اچکزئی صاحب کو ہے. ساری پارٹی کے جو یہ مفاہمت ہو گئے، مزاحمت ہو گئی، یہ ساری چیزیں خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو سونپے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ وہی کریں گے. وہ اگر مزاحمت کا بولے تو ساری پارٹی ورکر اس کے پیچھے مزاحمت کے لیے نکلیں گے. وہ اگر مفاہمت کی طرف جائے تو سب کا، کیونکہ یہ خان کا آرڈر ہے. خان جو بولے پارٹی کے سارے ورکر، سپورٹر خان کے کہنے کے انتظار میں ہیں. میں اگین آپ کو بتاؤں، یہ اس ٹائم کا جو سچویشن ہے یہ صرف خان کی صحت کا ہے. تو اس میں تشویشناک والی بات جو ہے یہ اس کے ڈاکٹر کو ان سے ملاقات نہ کرنا، ان کی بہنوں کا ملاقات نہ کرنا، یہی سب لوگوں کو نا ایک دوسری سوچ کی طرف لے جا رہے. تو سارے غصے میں اس لیے لوگ
رہی بات آپ علیمہ خان کی، علیمہ خان کوئی سیاسی خاتون تو نہیں ہے، سیاست میں انہوں نے آج تک کوئی مداخلت نہیں کی، البتہ اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے، ان کے ملاقات کے حوالے سے ان کا رائٹ بنتا ہے۔ تو یہ جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو سب کے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی رول آف لا کچھ نہیں ہے، یہ تو آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ایک مریض، ایک بیچارے مریض کو ان کے فیملی سے اگر یہ لوگ ملنے نہیں دے رہے تو اس پر سیاست ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں کر رہے، ان کے بہنیں نہیں کر رہے، وہ تو اپنے بھائی سے ملنے کی خواہش کر رہے ہیں، ان کے حال احوال پوچھنے کے، ان کے دوائی پہنچانے کے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ یہ تو بنتا ہے نا انسانیت کے ناطے۔ تو اس ٹائم میرے خیال سے جو حکومت کرے ہمارے پاس، کل انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اچکزئی صاحب کی آج ملاقات کریں گے، آج ملاقات بھی نہیں ہو گئی ان کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آسانی سے ہوگا؟ ساروں نے کیا ہے۔ دیکھو آپ جب نواز شریف قید و بند میں تھے تو ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتے تھے، اور ان کے لیے تو ہوٹلوں سے کھانے پہنچائے جاتے تھے، ان کے 100 کے بندے روزانہ کے حساب سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور آپ زرداری صاحب کا دیکھیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو خان بھی لیڈر ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس ٹائم دنیا میں، سوچو کہ دنیا میں یہ سب سے پاپولر لیڈر کی جماعت ہے۔ تو اس نے کوئی ایسی بڑی جرم بھی نہیں کی ہے جس پر ان کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے بہنوں سے بھی ملاقات نہ کرے، بچوں سے بھی بات نہ کرے، اپنے لیڈروں میں سے، اپنے کارکنوں میں سے کسی سے بھی نہ ملوانے کا مقصد کیا ہے؟ تو خان کے خوف سے یہ ساری پاکستان میں ابھی کی جو سچویشن ہے یہ خان کے خوف سے ہے۔ تو اس میں جن لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نہ کریں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، چاہے کسی کا کسی جماعت سے تعلق ہو، کسی ایک کا کسی دوسری جماعت سے تعلق ہو، لوگ تو ہم پاکستانی ہیں نا، اور یہ پاکستان ہمارا ہے۔ سب کا اپنا کردار ادا کرنے چاہیے۔ آج آپ ہے تو کل کوئی اور ہوں گے۔ یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے کسی کے پاس رہنے والی چیزیں نہیں ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ خان نے جن لوگوں کو سپورٹ کیا ہے یا جو لوگ خان کو سپورٹ کریں وہی لوگ اس ٹائم کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فائنل بات ہے کہ لوگ سارے سڑکوں پر نکلے ہیں اور ابھی کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور تنقید جو اپوزیشن خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے اور آپ کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے اور اس صوبے کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھی ہے، رمضان کی آمد ہے، آٹے کا تھیلا جو ہے اس کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر نکلتی جا رہی ہے، کے پی کے حالات کے حوالے سے یا باجوڑ میں جو ہوا اس سب کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو کیسے مینج کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہ اپنی سٹرگل پولیٹیکل کریں اور ظاہری بات ہے ان کا مینڈیٹ بھی ہے اور وہ اس مینڈیٹ کے تحت ان کا یہ رائٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں صوبہ تو اگنور نہیں ہو رہا جس طرح سے آپ کی خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے وہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حال تک پہنچانے میں جن لوگوں کا کردار ہے یہ کیوں نہیں دیکھ رہے، یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ آپ جس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی ہمارے آٹے پر بات کر رہے ہیں، یہ دوسرے صوبوں میں بھی ذرا دیکھ لینا وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ یہ تو سیاسی باتیں ہیں۔ دیکھو ہم اس ٹائم کوئی سیاسی بات، کوئی سیاسی کام، کوئی سیاسی چیز نہیں دیکھ رہے، صرف ہمارے نظر میں صرف ایک چیز ہے، وہ خان کی صحت ہے۔ تو وزیر اعلیٰ ہمارا سہیل آفریدی صاحب 13 مرتبہ اڈیالہ کے باہر گئے، ان کو کیوں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی؟ اگر ان کو اجازت ملتے تو آج کا یہ سچویشن نہیں ہوتا، نہ آٹے کے تھیلے پر بات ہوتے اور نہ یہ سارے لوگ آج سڑکوں پر ہوتے اور نہ یہی صورتحال ہوتے کہ پیچھے رمضان بھی آئے۔ دیکھو یہ چیزیں، رمضان، یہ عید، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو لیڈر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیڈر کی صحت پر کچھ ہے، تشویش ہے، تو لوگ اس پر پریشان ہیں۔ تو اس میں ان اپوزیشن والوں کا کردار ہے جنہوں نے 13 مرتبہ، وہ 4 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ جب بھی جاتے تھے آرام سے، ان کے ہاتھ کوئی بندوق نہیں ہوتے، وہ اپنے پروٹوکول سے جاتے تو ان کو ملنے دیتے، وہ خان سے ملتے تو ان کے صحت کا بھی پتہ ہوتا، ساری سیاسی باتیں ہوتی، اس کو انسٹرکشن ملتے آگے سے۔ تو خیبر پختونخوا میں یہ حالت نہیں ہوتے۔ حالت کو بگاڑنے میں یہی اپوزیشن والوں کا ہاتھ ہے اور یہی جان بوجھ کر کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں اس کی لا اینڈ آرڈر کی، اس میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے پروگرام بنائے، ان کو انوائٹ کیا کہ آ جاؤ، بیٹھے بیٹھک کرتے، یہ آتے نہیں ہے۔ ایون یہ جب جرگہ بناتے تو وہاں پر بھی نہیں آتے۔ تو اس میں بھی یہ اپوزیشن والے یہ باہر سے پیچھے پیچھے بات کرتے ہیں، کبھی آئے فرنٹ میں بیٹھے بات کرے تب کے تب مصلحت ہوتے، تب کے تب ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ یہ تو تیار نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس ٹائم۔ ہم پی ٹی آئی والے نہ کوئی بندوق اٹھا سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اپنے آواز پہنچانے کے لیے سڑکوں پر نکل کے دھرنا تو کر سکتے ہیں نا، یہ ہمارا رائٹ ہے۔
وہ بھی اس کھلے ہاتھ سے ہم لوگ نکلے ہیں. دیکھو 5 دنوں سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 دن تک پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے دوسرے ملکوں میں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں کو تالا لگائے ہیں چند MNAs اور چند سینیٹرز کے لیے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, خدا کے لیے. یہ کل آپ کا بھی آئے گا, یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ تعصب, یہ پاکستان میں سیاسی انسٹیبلٹی جو پیدا کی یہ اپوزیشن والوں کے ہے, PTI کی طرف سے کوئی نہیں ہے. خیر آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میری رہائی آپ سڑکوں میں آ کے کریں. وہ تو خان صاحب کیٹیگوریکلی بول رہے ہیں کہ میری رہائی صرف میرٹ پر ہوگی جو عدالتوں میں ہیں. تو عدالتیں کیوں نہیں لگا رہے؟ عدالتوں سے فیصلہ کرے, عدالتیں لگائے, سنے کیس سنے اور جو بھی سزا جزا ہے وہ سامنے رکھے تاکہ لوگ مطمئن ہوں. ایسا تو نہیں ہوگا. ابھی تو جنگل کے قانون چل رہے پاکستان میں, لوگ باشعور ہو گئے ہیں. دیکھو مسٹر, لوگ باشعور ہو گئے ہیں اور اب ہمارے جو یوتھ ہے ان کو کنٹرول کرنا, ان کے پیچھے جھوٹ بولنا, ان کے سامنے ایسے صورتحال پیدا کرنا کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو, یہ وہ دور نہیں ہے. اب ہم 96 میں نہیں, ہم 2026 میں ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں مین کردار اپوزیشن والوں کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز اب یہ بھی ہے کہ اس نہج تک پہنچانے کا ان کا کردار ہو گیا, لیکن اوبویسلی اگر لوگ سفر کر رہے ہیں تو اس پر کوئی نہ کوئی اقدام ہونا چاہیے, اور دونوں چیزیں اگر سائملٹینیسلی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مینج کرے تو وہ بہتر ہے. اب اس میں آپ نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ بھی ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کا کنسرن بھی صحت ہے. دیکھیں صحت کے اندر ایک طرف یہ بھی نہیں بتایا جا رہا, ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کافی دن ہو چکے ہیں ان آفیشل دھرنا چل رہا ہے, آفیشل دھرنا نہیں ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تشویش ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور اگر تشویش ہے تو پھر ایک فل فلیج کال سے آخر کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کا ایک بیان یاد آتا ہے, صحت کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اور محمود اچکزئی بھی تھے, ساری ٹاپ لیڈرشپ تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بڑے, یہ دیکھ لیں کہ بڑے نازک دھاگے ہیں, اب یہ نازک دھاگے کہیں ٹوٹنے تو نہیں والے؟ نہیں, میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑے انشاءاللہ ابھی میں نے بتایا آپ کو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ اندر جاری ہے, تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ کسی نہ کسی راستے کی طرح ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اس ٹائم قوم اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو بھی ہیں, کوئی دوسرے بات نہ سننے کو تیار ہے, نہ کوئی جواب دہ ہے, نہ کوئی سیاسی کام ہو رہے, صرف اور صرف خان کی صحت پر ہے لوگوں کا تشویش ہے. جب تک خان کی صحت کے حوالے سے کوئی کلیئر ہمیں وہ نہیں ہوتے پکچر, تو یہ لوگ میرے خیال سے اٹھنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ کل ہماری پروگرام میں جو سابق CM ہے خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور, انہوں نے کچھ بڑی عام باتیں کی, پھر اوبویسلی ایک کنٹروورسی بھی بنی. اب یہ بات آ رہی ہے کہ پارٹی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک تو علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک اہم بات کی کہ وہ ان کے خلاف تھیں. بلکہ بریک پہ جانے سے پہلے ان آر پروگرام شیر افضل مروت تھے, انہوں نے تو کہا ہے کہ جب تک علیمہ خانم کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا پارٹی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, کل وزیر اعلیٰ, ہم خود وہاں پہ موجود تھے اس لمحے جب وزیر اعلیٰ سے وہ ملے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹھ کر چلے گئے, تو شیر افضل مروت. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے پارٹی, اور ان سے نوٹس انہیں بھیجا جائے گا کہ پارٹی کی خواتین کے بارے میں کیوں یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اس پر آپ کی کیا انپٹ ہے؟ دیکھو, شیر افضل مروت کے بارے میں بالکل بھی اس ٹائم کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ شیر افضل مروت کو پارٹی کی طرف سے جو بات خان صاحب کی طرف سے بار بار اس کو پارٹی پالیسی کے خلاف بولنے اور پارٹی ڈسپلن کے خلاف انہوں نے بات کرنے سے ان کو روکا گیا ہے. تو کل جو آئے وہ صرف انہوں نے بتایا بھی ہے, آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ صرف علی امین سے ملنے کا وہ کہہ کر آیا تھا. تو یہ اس کی ذاتی رائے ہے کہ شیر افضل مروت کیا ہے اور اس کے خلاف پارٹی کیا ایکشن لے گا. انشاءاللہ جو بھی ہے پارٹی پالیسی کے خلاف جو بندہ جائے یا اس کے بارے پیچھے کوئی بات کرے تو حق بنتا ہے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کو کہ وہ جو فیصلہ دیں وہی ہوگا. اور رہی بات اگین میں بتاؤ, علیمہ خان کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے. اگر وہ سیاست کرتے, دیکھو آپ, اگر وہ سیاست کرتے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ کسی میں اوقات ہے؟ یہ 2 سالوں سے اس کا بھائی جو ہے وہ اندر ہے, عمران خان کی سگی بہن ہے. اگر وہ آنا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ لوگ سیاسی لوگ نہیں ہے, یہ صرف اپنے بھائی کا خیال رکھنے کے لیے آگے آتے ہیں, اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ گاچھ رکھتے ہیں, اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے ان کے کاموں میں کبھی انہوں نے مداخلت نہیں کی ہے. تو علی امین صاحب نے جو اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اس کا علی امین صاحب کا اپنا وہ ہوگا, رائے ہوگا. ہم اس میں کوئی کامنٹ میں نہیں کر سکتی.
جی ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک وزیر اعلیٰ کے پی کی سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے جس میں وہ بیوروکریسی کو, اختتام پہ آپ سے اس پہ کامنٹ ضرور لوں گا, جس میں انہوں نے بیوروکریسی کو ایک میسج دیا ہے کہ میں صوبے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں, یہ نہ سمجھو میں خیبر پختونخوا سے چلا گیا, میری اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی نظر ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ کیا وہاں پہ کنٹرول کے حوالے سے کوئی چیز ہے کہ وہ کنٹرول یا گرپ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, اور وی شوڈ ٹریٹ دس میسج ایز اے روٹین میسج؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کون سے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ میری نظر ہے تمام تر صوبے کے معاملات کے اوپر, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صوبے پہ نظر نہیں رکھے ہوئے. جی بالکل بات ان کی صحیح ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کوئی اکیلا آدمی نہیں ہے. اس ٹائم وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, تو اس کا پراپر ایک ٹیم ہے. اگر وہ یہاں ہے تو سارے ان کے کاموں کے لیے ان کے بندے لگے ہوئے ہیں, اور جو اس ٹائم بیوروکریسی ہے وہ سارے اس کے انڈر ہے. یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ فائلوں کے وہ ہے, آج کل کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں سارے چیزیں ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں. تو بات صحیح ہے, وہ ان کا جو ٹیم ہے وہ پراپر وہاں کام بھی ہو رہے, اور بیوروکریسی سارے وہ دیکھ بھی رہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور رہی بات بار بار لوگ ابھی اس پر خیبر پختونخوا پر یہ گواننس کی بات کریں, خدا کے لیے آپ دوسرے صوبوں میں بھی ذرا پتہ کریں کہ سندھ کے حالات کیا ہے. 78 سالوں سے پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ ذرا وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں بھی جا کے پتہ کریں. ہماری تو صرف 13 سالوں کی حکومت ہے. بیٹھ ہو گئے, گٹ ہو گئے, ہمیشہ سے سیاست ہمارے خیبر پختونخوا کے اوپر ہوئے ہیں. یہ 13 سالوں سے جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, جتنی شہادتیں دیکھو, ہماری پولیس فورس کو دیکھو, ہمارے آپریشن دیکھو, 21 آپریشن ہوئے ہیں. باوجود اس کے بھی لوگ اس میں دوسرے صوبوں کی نسبت ہمارے خیبر پختونخوا میں سارے کام ہمارے اچھے جا رہے ہیں. 13 سال اور 78 سال میں بڑا فرق ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی جو 53 ارب روپے کی کرپشن یہ پنجاب میں ہوئی, اس پر بھی کوئی بات کریں, اور سندھ میں بھی کریں. وہاں پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ساروں کی نظر اس ٹائم خیبر پختونخوا پر اس لیے ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی یہ تیسری حکومت ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر سیاست کیے جا سکتے ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. باقی ہمارے کام ماشاءاللہ سے اپنے طریقہ کار سے, اپنی پالیسی کے تحت ہمارے سارے کام بہت اچھے جا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ثریا بی بی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.